ईरानी सदर का कत्ल, आलमी जंग का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा भी इस हेलीकॉप्टर में जान की बाजी हार गए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि उन दोनों की मौत हेलीकॉप्टर के हादसे में हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत एक हादसा थी या फिर कत्ल। यह मौत किस तरह एक आलमी साजिश को बेनकाब कर गई। ईरानी सदर का कत्ल किस मुल्क ने कराया। ईरानी सदर का कत्ल, तीसरी आलमी जंग का आगाज़। इसराइल ने ईरानी सदर को कत्ल करवा के दुनिया को क्या पैगाम दिया। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज सुबह उठते ही ये खबर सुनने को मिली। सबसे पहले आपको इस खबर से मुताल्लिक बताते चलें। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में जान की बाजी हार गए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इन दोनों की मौत हेलीकॉप्टर के हादसे में हुई है। कई घंटों की कोशिशों के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। दरअसल हेलीकॉप्टर इतवार को अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अफसरान सवार। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह ने कहा कि इमदादी टीमें जाए हादसा और हेलीकॉप्टर के मलबे पर पहुंच गई हैं। हमें रेस्क्यू टीमों से वीडियोज़ मौसूल हुई हैं। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर का पूरा केबिन पूरी तरह तबाह और जल गया है और उनका कहना है कि फ़िलहाल इस मकाम पर जिंदा बचने वालों के कोई आसार नहीं है। इसी दौरान ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी और नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी महर न्यूज़ ने इत्तला दी है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के हादसे के मकाम पर कोई भी जिंदा नहीं मिला। सरकारी टीवी के मुताबिक रईसी ईरान के शहर तबरेज़ जा रहे थे जब उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई। सूबा मशरक़ी अजरबैजान के दौरे पर उन्होंने अजरबैजान के सदर के साथ मिलकर एक डैम का इफ्तिताह किया था। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर की खोज के लिए वसी पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो कि ख़राब मौसमी हालात की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। रूस, अजरबैजान और आर्मीनिया समेत कई मुल्कों ने ईरान को रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की थी। तुर्की ने ईरान में रेस्क्यू टीम और ड्रोन भेजा था। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन पहले आलमी रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने सदर रईसी की हलाकत पर दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर की हलाकत पर यौम सोग का ऐलान किया है। वो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। एक बयान में हमास ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल-लहियान और दीगर की हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार किया है। ईरानी हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी गुरोह जो गज़ा में इसराइल के ख़िलाफ़ हालत जंग में है ने कहा कि हम बिरादर मुल्क ईरान से मुश्तरका दुख का इजहार करते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े पर हम इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती ज़ाहिर करते हैं। इस वाक़े ने ईरान के बेहतरीन रहनुमाओं की जानें ली। याद रहे कि हमास को अमरीका और बरतानिया समेत मुतादिद मगरबी ममालिक दहशतगर्द गुरोह करार देते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको पहले ईरानी सदर की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ अहम मालूमात देते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक किसी न किसी तरह उनके कत्ल से भी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अल सादाती 14 दिसंबर 1960 में पैदा हुए। आप एक ईरानी क़दामत पसंद और प्रिंसिपल्ड सियासतदान, मुस्लिम फ़क़ी, ईरान के चीफ जस्टिस और 2021 से 2024 में अपनी मौत तक ईरान के 8वें सदर रहे, जो 2021 के ईरानी सदारती इंतख़ाबात में मुंतखब हुए थे। उन्होंने ईरान के अदालती निज़ाम में मुतादिद ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल, डिप्टी चीफ जस्टिस। वो 1980 और 1990 की दहाई में तेहरान के प्रोसिक्यूटर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहे थे। वो सन 2016 से 2019 तक आस्तीन कुद्स रिजवी के कस्टोडियन और चेयरमैन थे। वो जुनूबी खुरासान सूबे से माहिरीन असम्बली के रुकन भी थे। 2006 के इंतखाबात में पहली बार मुंतखब हुए। वो मशहद जुमे के नमाज, जुमे के रहनुमा और इमाम रज़ा मज़ार के बड़े इमाम अहमद इल्मुल हुदा के दामाद हैं। रईसी क़दामत पसंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामी इनकलाब फोर्सेस के उम्मीदवार के तौर पर सदर मुंतखब हुए। एतदाल पसंद मौजूदा सदर रूहानी 57 से 38.3% हार गए। वो प्रोसिक्यूशन कमेटी के उन 4 अफराद में से एक थे जो 1988 में ईरान में हज़ारों सियासी कैदियों को फांसी देने के लिए जिम्मेदार थे, जिसे इस्लामी जमहूरिया ईरान के हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुपों और कुछ मगरबी मीडिया के जरिए डेथ कमेटी का नाम दिया गया है।
اسے امریکی دفتر خارجہ اثاثوں کے کنٹرول کے ذریعے ایگزیکٹو آرڈر 13,876 کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے ان پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام عائد کیا ہے۔ 2021 میں رائسی دوبارہ صدارت کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ رئیسی پر ایران میں 2021 میں صدارتی انتخاب میں حصہ لیا اور انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ رئیسی پر ایران میں مذہبی شدت پسندی کو فروغ دینے اور سنی مسلمانوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ رئیسی کی ہلاکت پر شام اور پاکستان کے عوام میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شام میں سنی مسلمانوں کے قتل عام کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ رئیسی کے روایتی اسکول ریکارڈ کی توثیق کرنے کے لیے کوئی قابل اعتبار ذریعہ نہیں ہے۔ اپنی مہماتی ویب گاہ پر اپنی سوانح حیات میں صرف ان کی پرائمری اسکولنگ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اس نے ہائی اسکول مکمل کیا ہے۔ انہوں نے موٹہاری یونیورسٹی سے نجی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم یہ متنازع رہا ہے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں قم سیمینری میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی، پھر انہوں نے نواباد اسکول میں مختصر وقت کے لیے تعلیم دینے کا فیصلہ کیا۔ 1976 میں وہ آیت اللہ بورڈ جوڑدی اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے قم چلے گئے۔ ابراہیم رئیسی نے مشہد میں احمد علم الہدا کی بیٹی جمیلہ علم الہدا سے شادی کی۔ وہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور وہ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل اسٹڈیز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی صدر بھی ہیں۔ جوڑے کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 پوتے ہیں۔ ایک بیٹی شریف یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور دوسری تہران یونیورسٹی میں۔ اگر ان کے سیاسی حالات کے بارے میں بات کی جائے تو رئیسی جنسی علیحدگی کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے تہران میونسپلٹی میں منصوبہ بند علیحدگی کے بارے میں 2014 کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ خواتین کی اکثریت مکمل طور پر راحت بخش ماحول میں بہتر کام کرتی ہیں اور فٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ یونیورسٹیوں کے اسلامائزیشن، انٹرنیٹ پر نظر ثانی اور مغربی ثقافت کے سینسرشپ کا بھی حامی ہے۔ رائسی اقتصادی پابندیوں کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں مزاحمتی معیشت کی سرگرمیوں کو ملک میں غربت اور محرومی کے خاتمے کا واحد راستہ دیکھتا ہوں۔ وہ تجارتی خوردہ فروشی کے مقابلے میں زرعی شعبے کی ترقی کی حمایت کرتا ہے، جس سے آخرکار غیر ملکی برانڈز کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بدعنوانی سے نمٹنے اور 60 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ماہانہ ریاستی فوائد میں فی گنا 4,50,000 ریال فی گنا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے سوا ہر ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ہوگا۔ 19 مئی 2024 کو ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ ان کا ہیلی کاپٹر آذربائیجان کی سرحد میں واقع شہر جلفا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر اہلکار اسی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ابراہیم رئیسی ایران کے مشرقی آذربائیجان میں جلفا شہر کے قریب آذربائیجان ایران سرحد پر سفر کر رہے تھے۔ 19 مئی 2024 کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ گلیکسی پن بجلی کمپلیکس کا افتتاح کرنے کے لیے آذربائیجان میں تھے۔ کمپلیکس ایران اور آذربائیجان کے درمیان دریائے آراس پر تیسرا باہمی تعاون کا منصوبہ ہے۔ تاہم کافی تلاش کے بعد ریسرچ ٹیمیں ہیلی کاپٹر کا جلا ہوا ملبہ اور جلی ہوئی لاشیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ناظرین، رئیسی ایران کے دوسرے صدر ہیں جو اپنے عہدے میں انتقال کر گئے، محمد علی رجائی کے بعد، جو کہ 1981 میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس موت کے پیچھے کی سازش کی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر ڈرونز اٹیک کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری امت مسلمہ فلسطین پر ہونے والے مظالم پر خاموشی سادھے بیٹھی تھی۔ ایسے میں ایران واحد ملک ہے جس نے نہ صرف زبان سے فلسطین کا ساتھ دیا بلکہ میدان عمل میں بھی کچھ کر کے دکھایا۔ ایران اور اسرائیل پچھلی چند دہائیوں سے ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن چکے ہیں اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو نقشے سے مٹانا چاہتا ہے اور اسے تباہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسرائیل اپنی طرف سے ایران کو اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ درحقیقت ایران کے سن 1979 کے اسلامی انقلاب تک اسرائیل اور ایران اتحادی تھے۔ ایران سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والی پہلی ریاستوں میں سے ایک تھا۔ اسرائیل ایران کو عرب ریاستوں کے خلاف اتحادی سمجھتا تھا۔ دریں اثنا ایران نے خطے کے عرب ممالک کے خلاف جوابی کارروائی کے طور پر
امریکی حمایت یافتہ اسرائیل کا خیر مقدم کیا۔ اس وقت اسرائیل نے ایرانی زرعی ماہرین کو تربیت دی، تکنیکی معلومات فراہم کی اور ایرانی مسلح افواج کی تشکیل اور تربیت میں مدد کی۔ اس کے عوض شاہ آف ایران نے اسرائیل کو تیل کی شکل میں ادائیگی کی، کیونکہ اس کی بڑھتی ہوئی معیشت کو ایندھن کی ضرورت تھی۔ ایران اسرائیل سے باہر دوسری بڑی یہودی برادری کا گھر بھی رہا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے یہودی ملک چھوڑ گئے۔ آج بھی 20,000 سے زیادہ یہودی ایران میں آباد ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی اور ان کے مذہبی انقلابیوں نے اسرائیل کے ساتھ ایران کے سابقہ تمام معاہدوں کو ختم کر دیا۔ خمینی نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے پر شدید تنقید کی۔ دھیرے دھیرے ایران کے اسرائیل کے خلاف بیانات میں سختی آتی چلی گئی، جس کے اظہار کا مقصد علاقائی عرب ریاستوں یا کم از کم ان کے شہروں کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انقلاب نے شاہ کا تختہ الٹ کر ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی اور اس نے خود کو مظلوموں کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ نئی حکومت کی شناخت کی ایک اہم علامت میں امریکہ کی مخالفت اور اس کے اتحادی اسرائیل کی سامراجیت کو مسترد کرنا شامل تھا۔ نئی آیت اللہ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، ان کے شہروں کے پاسپورٹ کو تسلیم کرنا بند کر دیا، تہران میں اسرائیلی سفارت خانے پر قبضہ کر کے اسے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے حوالے کر دیا۔ PLO اس وقت اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی ریاست کی قیادت کر رہی تھی۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات جب سے ٹوٹے آج تک بحال نہیں ہوئے۔ 2002 میں ایرانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل اور فلسطین کو کوئی معاہدہ قبول ہو تو ایران ایسے دو طرفہ معاہدے کو رد نہیں کرے گا۔ فلسطین کی حمایت میں ایران ہمیشہ صف اول میں رہا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ایران فلسطینی قوم کی حمایت میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ مقابلہ تاریخی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی عوام نے استقامت اور بہادری کی مثال قائم کی، جو ظلم و بربریت اور نسل کشی کے خلاف ہماری سربلندی کی دلیل ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت نے بھاری سرمایہ لگانے کے باوجود غزہ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی اور اس کے فوجی اہداف ناکام ہو گئے ہیں۔ آج بین الاقوامی سطح پر بھی اسرائیل کو تنہائی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی جانب سے اگرچہ تاخیر کے ساتھ قرارداد منظور کی گئی، تاہم اس میں کچھ خامیاں موجود ہیں۔ یہ قرارداد دلیل ہے کہ صہیونی حکومت عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ کامیابی مقاومت اور امت مسلمہ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ دوستو، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایران نے ہر محاذ پر امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کی ہے اور غلط کو ڈنکی کی چوٹ پر غلط کہا ہے۔ دوستو، اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں نامہ نگاروں کا جواب دیتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا تھا کہ اسرائیل کے سوا ہر ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ہوگا۔ یہ بات اور اس طرح کی کئی حکمت عملیاں جو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنائیں، ان کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ایرانی صدر کی ایسی موت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ امریکہ یا اس کا دوست اسرائیل دونوں ہی اپنے دشمن کو کس طرح سے معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس حادثے کے متعلق بات کریں تو جس جگہ یہ حادثہ پیش آیا وہاں کا موسم خراب بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سرچ آپریشن میں بھی دیر ہوئی۔ اس حادثے کی وجہ موسمی خرابی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو وجہ بتائی جا رہی ہے اسے تکنیکی خرابی کہا جا رہا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کی VIP فلائٹس کے لیے ہمیشہ بہترین اور VIP ہیلی کاپٹر اچھی طرح چیک کرنے کے بعد ہی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ پھر ایسے میں تکنیکی خرابیاں یقیناً دشمن کی سازش ہی ہو سکتی ہیں، اور جب دشمن اتنا شاطر اور چالاک ہو تو اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ تاہم باقی حقائق تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی سامنے آئیں گے، مگر موجودہ حالات اور ان کے تناظر میں امریکہ اور اسرائیل کا کردار کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے یہ بات بھی عوام الناس میں عام ہے کہ امریکہ جہاں اپنے وفادار غلاموں اور سہولت کاروں کے ذریعے رجیم چینج نہیں کر پاتا، وہاں ہیلی کاپٹر یا جہاز خراب کر دیتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ماضی میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں کہ جو امریکہ کے سامنے جھکتا نہیں، امریکہ اس کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ اور شاید اس موت کے ذریعے ہی یہی پیغام دنیا کو دیا گیا ہے کہ امریکہ یا اس کے حامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کچھ اسی قسم کے نتائج بھگتنے کو ملیں گے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف اس حادثے کو امریکہ اور اسرائیل کی سازشی قرار دیا جا رہا ہے۔ مسلکی اختلافات ایک طرف، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ ایک بہادر اور نڈر لیڈر سے محروم ہو گئی۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک اور خبر بھی چل رہی ہے کہ ایرانی صدر کی اس موت کے بعد تیسری عالمی جنگ کا آغاز بھی ہونے کو ہے۔ تو حالات ہمیں اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطین اسرائیل کا تنازعہ جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اب ایران کے خلاف کی گئی یہ سازش۔
ایسے میں ایران جیسا ملک اپنے لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ضرور میدان میں اترے گا، جس میں کچھ بعید نہیں کہ بہت سے ممالک اس کا ساتھ بھی دیں گے۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے حواریوں کا گروہ جو یقیناً طاقت کے نشے میں چور ہے، ایسے میں ایک بہت بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جو یقیناً بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ تیسری عالمی جنگ ایک ممکنہ تیسری عالمی جنگ کا نام ہے۔ ایک عالمی جنگ دنیا کے متعدد ممالک ایک دوسرے کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ بعض اوقات مختلف بر اعظموں میں 2 یا 3 بڑی طاقتوں کے درمیان لڑی جانے والی ہمہ گیر جنگ عالمی جنگ ہوگی۔ چونکہ طرزیات اور ہتھیار بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، زیادہ تر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر جنگ عظیم سوئم ہوئی تو نوعیاتی، حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ جنگ بھی ہتھیاروں پر مبنی ہے، جس سے ممکنہ تباہی حد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایران ایک غیرت مند ملک ہے اور انہوں نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقی 56 اسلامی ملکوں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا ہے۔ ایران نے نہ صرف اسرائیل بلکہ اس سے پہلے ہر معاملے میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالی ہیں۔ 1997 میں صدر خاتمی کے منتخب ہونے کے بعد ایران کے زیادہ تر ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے۔ 1998 میں برطانیہ اور ایران کے تعلقات اس یقین دہانی پر بحال ہوئے کہ ایرانی حکومت کا سلمان رشدی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 1999 میں برطانیہ اور ایران نے سفارتکاروں کا تبادلہ کیا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات 1980 میں ٹوٹے اور آج تک بحال نہیں ہوئے۔ جولائی 2001 میں امریکہ نے ایران اور لیبیا پر پابندیوں کے قانون میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی۔ جنوری 2002 میں صدر بش نے ایران کو ایکسس آف ایول، بدی کا محور قرار دیا۔ اس وقت ایران مغربی طاقتوں کی جانب سے جوہری پروگرام، مبینہ دہشت گردی، مشرق وسطیٰ کے امن کو خراب کرنے کے خواہشمند گروہوں کی مبینہ سرپرستی اور دیگر الزامات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغرب کی ریشہ دوانیوں، امریکی سازشوں اور عالمی سامراجی طاقتوں کی طرف سے ملت ایران کے خلاف مسلسل دھمکیوں کے بعد ہر سطح پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ ایرو اسپیس، ایٹمی ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، کلوننگ، میڈیکل، دفاعی وغیرہ۔ اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل کو ایران نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ 1979 میں انقلاب اسلامی کے بعد سے ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے۔ ایران اب بھی اسرائیل کی پرجوش مخالفت پر قائم ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے اقدامات پر بھی اعتراض کرتا رہتا ہے اور مبینہ طور پر فلسطین اور لبنان کے ان اسرائیل مخالف گروہوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ بڑی جنگ کے دہانے پر ہے۔ صہیونی حکومت فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ سرزمین فلسطین کا 75% سے زائد حصہ غصب کرنے کے بعد اب اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر آمادہ ہے۔ ایک جانب اسرائیل کو امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، دوسری جانب نام نہاد مسلم حکمران بے غیرتی کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور ایران نے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کرنے اور اسرائیلی عزائم کو ناکام بنانے پر کمر کس لی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اس پورے ہولناک منظر نامے میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو مسلم اور عرب حکومتوں کی بے حسی، بے غیرتی اور نجی مفاد کی خاطر افیم کے نشے میں دھت ہونا ہے۔ ایک جانب اسرائیل کو امریکہ کی کھلم کھلا عسکری اور مالی امداد حاصل ہے، تو دوسری طرف مسلم حکومتوں نے اپنی دینی اور مظلوم بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ امریکی فوجی حکام تمام تر فوجی ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے میرینز کو مقبوضہ ساحل پر تعینات کر دیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 2000 امریکی میرینز پر مشتمل یہ فورس ملک کے ان 2 طیارہ بردار بحری جہازوں میں شامل ہو جائے گی جو اس وقت مشرقی بحر روم میں تعینات ہیں، اور دوسری طرف نام نہاد مسلم ملک مصر رفح بارڈر کو کھول کر غزہ کے تباہ حال فلسطینیوں تک کسی قسم کی مدد پہنچا دینے پر راضی نہیں ہے۔ 1000 ٹن انسانی امداد لے جانے والے تقریباً 100 ٹرک مصر سے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے منتظر ہیں۔ ایک جانب کولمبیا جیسا غیر مسلم ملک ہے جس نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اور دوسری طرف ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین، عمان، سوڈان اور مراکش جیسے وہ نام نہاد مسلم ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ ایران فلسطینیوں کو صہیونی مظالم سے بچانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ اور ایران کے میدان میں کھل کر اتر آنے سے اسرائیل کے تیور ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی حمایت کرنے والے دنیا میں بہت سارے مسلم ممالک ہیں جو مسلم اخوت اور بھائی چارے کی دھجیاں اڑانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔
البتہ ان تمام اسرائیل پرو مسلم ممالک میں سب سے زیادہ جس ملک کا کردار ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات کبھی کبھار اپنے اسرائیل نواز اقدامات کی وجہ سے ایک مسلم ملک کو کم اور ایک یہودی ملک کو زیادہ لگتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی متحدہ عرب امارات مسلم دنیا کو واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات سب سے پہلے بحال ہوئے، اور یہ اسرائیل کی تقریباً ہر اقدام کی حمایت کرنا اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہیں۔ اسرائیل مسلم دنیا کی پیٹھ میں گھونپا ہوا وہ خنجر ہے جس کو گھونپنے والے ہاتھوں میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔ جنگ کے شروع سے لے کر اب تک اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، اور مسلم دنیا میں دو ملک ہی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اسرائیل کو ہتھیار اور تیل کی سپلائی کر رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک میں آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کی سرزمین سے باقاعدہ اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہزاروں ٹن اسلحہ اور تیل بھیجا جا چکا ہے۔ اگر مسلمان ممالک محض اپنا تیل ہی بند کر دیتے اور اسرائیل تک نہ پہنچنے دیتے تو اسرائیل یہ جنگ 3 سے 4 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم ممالک بے حسی اور خود غرضی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اسرائیل کو اپنی خاموشی کے ساتھ ساتھ اپنے اقدامات سے بھی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سبب بن رہے ہیں۔ حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس معاملے پر پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے تھا اور OIC کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس پر بھی سب سے پہلے ایک غیر مسلم ملک نے اٹھائی۔ ساؤتھ افریقہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ان ظالمانہ اقدامات اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کی اور عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ بھی قائم کیا۔ دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام نکاراگوا ہے، اور اس ملک نے بھی اسرائیل کے اقدامات کی مخالفت کی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں یہ دو ملک ہی غیرت مند لوگوں کے ہیں، جبکہ باقی دنیا میں تو اس حوالے سے بڑی خود غرض قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ عام عوام کی جانب سے فلسطین پر مسلط کردہ اس جنگ، جسے نسل کشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس کی مخالفت بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر کسی بھی ملک نے اب تک اس کی کوئی مذمت نہیں کی، اور اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ اور ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے ممبر نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا کہ اس وقت غزہ اسرائیل کی جدید ترین ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کی ایک نہایت شاندار لیبارٹری ہے، جہاں کے فلسطینیوں پر ہر قسم کے ہتھیار کو ٹیسٹ کر کے ان کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر سفاکی سے بھرا ہوا ظالمانہ بیان ہے۔ ایک ملک کی جنگی کابینہ کا ایک ممبر ایک دوسرے ملک کی نہتی اور بے سہارا عوام پر ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہاں تک کہ اس نے جس جگہ بیٹھ کر یہ بات کی وہ بھی ایک مسلم ملک تھا، لیکن اس کو ملنے والے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم مسلمان اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس پر کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات عالمی طور پر مسلمانوں کا غدار ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے زیادہ مذمت کی جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ امریکی جہاز جو اسلحہ لے کر آتے ہیں وہ اسی ملک کے ذریعے اسرائیل جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی فلائٹس اب تک اسرائیل آ جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کھلے عام اسرائیلیوں کو حق پہ قرار دیا اور کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین، ان تمام حالات میں امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا اسلامی ملک ایران ہی تھا۔ یہاں پر اگر تیسری جنگ کے آغاز کی بات کی جائے تو روسی صدر پیوٹن نے بھی کچھ عرصے پہلے تیسری عالمی جنگ کے متعلق کہا تھا۔ تیسری عالمی جنگ کے 2 فریق ہوں گے، یعنی اس کے مطابق روس، چین، ایران، یمن، شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے، جبکہ نیٹو، امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دوسری طرف۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد ان خبروں میں مزید تیزی آ گئی تھی، تاہم ایرانی حکومت نے اپنے ایک بیان میں واضح طور پر اس حملے کی غرض و غائیت اور مقاصد کو بیان کر دیے۔ ایران کے بیان سے بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یہ حملہ فلسطینیوں کے محبت کے ساتھ ساتھ شام میں 1 اپریل کو ہونے والے ایرانی سفارت خانے پر حملے کے رد عمل کے طور پر بھی کیا گیا تھا۔ ایرانی انتظامیہ کے بقول انہوں نے اسرائیل میں 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل، امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل میں ان میزائل حملوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اور تمام میزائل فضا میں ہی ناکارہ بنا دیے گئے تھے۔ ایران ماضی میں بھی اسرائیل پر حملہ کرتا رہا ہے۔ عالمی مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کارروائیوں سے تو عالمی امن کو خطر لاحق نہیں، لیکن غزہ میں افسوسناک انسانی المیہ کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔
یوں تو عالمی سفارتکاری تہ در تہ اثرات رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کی صورتحال ایک مختلف توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو درمیان سے کاٹ دیا ہے۔ اب شمالی اور جنوبی غزہ میں باہمی رابطہ ختم ہو چکا ہے اور پٹی کے سب سے بڑے شہر غزہ کا محاصرہ اسرائیل نے مکمل کیا ہوا ہے۔ شمالی غزہ کی مجموعی 10 لاکھ آبادی سے 6 لاکھ سے زائد افراد مختلف اسپتالوں، اسکولوں، مساجد اور اقوام متحدہ کے شیلٹر ہومز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر یا تو ملیہ میٹ ہو چکے ہیں یا وہ گھر رہائش کے قابل نہیں رہے۔ غزہ کی معاشرت کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر پینے کا پانی دستیاب نہیں، اور اگر کسی جگہ پر پینے کے پانی کے ذخائر موجود ہیں تو اسرائیلی افواج کبھی ان میں زہر ملانے کی افواہیں پھیلا دیتی ہے اور کبھی واقعتاً زہر ملا بھی دیتی ہے۔ غزہ کے شہری ہر قسم کی غذا سے محروم ہیں۔ صاف پانی ان کے مقدر میں نہیں، صاف ہوا اسرائیلی بمبار طیاروں نے اپنے بموں سے آلودہ کر دی ہے۔ ایران کے اسرائیل پر مبینہ حملے کے بعد اسرائیلی درخواست پر طلب کیے جانے والا سلامتی کونسل کا بے نتیجہ اجلاس معمول کی کارروائی کے بعد ملتوی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف دنیا کے مختلف مقامات پر جنگ کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ روس اور یوکرائن جنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ان حالات میں اسرائیلی جارحیت نے عالمی امن کو ایک اور خطرہ لاحق کر دیا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی بربریت اور درندگی کے واقعات نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا ہے۔ معصوم بچوں کی لاشیں وہاں کے کتے اپنے منہ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ بغیر کفن کے شہداء کو دفن کرنا وہاں کا معمول بن چکا ہے۔ غزہ کے غیر مسلح شہریوں کو علاج معالجے کی سہولت دستیاب نہیں۔ غزہ کے تقریباً تمام ہسپتال اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ تمام عالمی طاقتیں اسرائیلی اقدامات سے صرف نظر کر رہی ہیں۔ اب تو فلسطین سے محبت رکھنے والا ہر شخص دبے لفظوں میں یہ پوچھ رہا ہے کہ حماس کی کارروائی آخر کس کے اشارے پر کی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کی جانب سے کیا گیا حملہ اسی کارروائی کا ایک تسلسل ہے کہ جس سے غزہ کے مسئلے کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنے کا موقع فراہم کیا جائے، یا پھر اسرائیل کو مزید مظالم کا جواز مہیا کیا جا سکے؟ پاکستان جغرافیائی طور پر انتہائی حساس جگہ پر واقع ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی کسی بھی کشیدگی کے اثرات سے پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دفتر خارجہ نے اگرچہ انتہائی محتاط رد عمل کا اظہار کیا، لیکن ایران کے ہمسایہ ہونے کے ناطے ہم ان شعلوں کی گرمی سے محفوظ نہیں رہ سکتے جو ایران اسرائیل جنگ کی صورت میں بلند ہو سکتے ہیں۔ 22 اپریل کو ایرانی صدر نے دورہ پاکستان بھی کیا، جس میں متعدد منصوبوں پر پیش رفت نظر آئی۔ آج جبکہ پوری دنیا جنگ کے شعلوں سے دہک رہی ہے، فلسطین میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے عین ہمسائے سے اسرائیل پر حملہ اور اسرائیل کے ایران پر جوابی حملوں اور اس کے بعد ایرانی صدر کا قتل، اس صورت میں پورا خطہ کس طرح کی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے مختلف تنازعات میں جس طرح حصہ نہ لینے کی پالیسی پر کاربند رہا ہے، توقع ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ اسی پالیسی پر گامزن رہے گی اور متوقع عالمی جنگ کے خطرات اور اثرات سے پاکستان کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اگر امریکہ اور عالمی بڑے سر جوڑ کر نہ بیٹھے تو دنیا کو ایک خطرناک تیسری جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی تباہی کا اندازہ لگا کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلنے کے بجائے امن کا راستہ اختیار کیا جائے اور تمام تنازعات مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی اثنا میں یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ امریکہ خود اس جنگ کے شعلوں کو بھڑکانا چاہتا ہے یا پھر مزید ہوا دینا چاہتا ہے، لیکن اس جنگ میں نقصان صرف کسی ایک یا دو ملکوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا اس عالمی جنگ کی زد میں آ سکتی ہے، اور یہی جنگ دنیا اور انسانوں کے خاتمے کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ابراہیم رئیسی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو صبر عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو بہادر لیڈر عطا کریں، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں
اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔
اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں مصیبت میں ہیں اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی مشکل مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے،
اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما, ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کی خطاؤں سے درگزر فرما, ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی, ہمارے لیے بہت تڑپے, ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا. اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی, علم کی دولت سے سرفراز فرمایا, ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا. اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین.